कल से सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल है कि इमरान खान साहब का जो बनी गाला वाला महल है उसको हुकूमत जो है वो ऑक्शन करने जा रही। तो पीटीआई के वर्कर्स को कहा गया है कि जी आप अलर्ट रहें कि इस घर को जो है वो ऑक्शन ना किया जाए। पीटीआई की पार्टी और पीटीआई के वर्कर इतने एक्टिव होते कि जिस वक्त खैबर पुख्तनख्वा को ऑक्शन किया जा रहा था, यानी उसको तो इन्हीं के हाथों जो है वो ऑक्शन कर दिया गया। फेडरल एक मिनिस्टर ने असेंबली में कहा कि जी हम अभी अमेरिका को रिफाइंड कॉपर वो महंगे दामों बेचेंगे। आजकल मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ सना अली मियां की, उसकी एक किताब है लिखी गई है अफ़गान रेफ्यूजीज़ पर, ओवरऑल रेफ्यूजीज़ पर है लेकिन अफ़गान। उसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कल मैंने पढ़ ली और वो कच्चागड़े के हवाले से है जहाँ पर अफ़गान रेफ्यूजी कैंप था। अभी उस पर एक बोर्ड लगा है ये कि जी ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की प्रॉपर्टी है। तो उस किताब में ये बात लिखी गई है कि कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है कि ये एक इंडिविजुअल है जिसकी प्रॉपर्टी है ये, लेकिन कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस पर कब्जा इस बुनियाद पर किया है, और देखें उसमें डॉक्यूमेंट वो बाकायदा उसने कोट किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आर्गूमेंट यह है कि 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी के फौजियों ने इस ज़मीन पर 2-3 रातें गुजारी थी। तो कहते हैं कि इसकी बुनियाद पर यह हमारी प्रॉपर्टी है, ये आपकी नहीं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के फौजियों ने यहाँ पर 2-3 रातें गुजारी थी इस ज़मीन पर। जी, फ्रंटियर पॉडकास्ट के साथ मैं और मेरे साथ मेरे दोस्त हमकार डॉक्टर सैयद इरफान अशरफ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हम आज 2 इश्यूज़ पर एक्सटेंसिवली बात करेंगे। एक तो बाजवड़ के अंदर एक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है बाकायदा तौर पर, और हज़ारों की तादाद में लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है और वो कैंप्स के अंदर आ गए हैं, टेंट्स के अंदर, स्कूल बिल्डिंग्स और कॉलेज बिल्डिंग्स के अंदर उन्होंने पनाह ले रखी है। इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम कल के डॉन अखबार में एक बहुत अहम खबर छपी है और वो ये है कि तुरखम बॉर्डर क्रॉसिंग जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है, वहाँ पर एनएलसी जो नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल है जो कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा है, उन्होंने कस्टम क्लियरेंस के सर्विसेज भी अपने कंट्रोल में ले लिए और जिसने हज़ारों की तादाद में लोगों को बेरोज़गार बना दिया है। इरफान, इन 2 चीज़ों पर हम बात करेंगे। एक तो ये है कि बाजवड़ के अंदर हालात बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। सरकारी हलकों में मुसलसल ये कहा जाता था कि जी कोई ऑपरेशन का प्लान नहीं है, और फिर हमने देखा कि उसमें ये बात भी हुई कि जी तालिबान के साथ बाजवड़ अमन जरगा उनके मुज़ाकरात जारी हैं। फिर उसमें ये ख़बर भी आ गई कि वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए। अब फ़ौरन ख़बर आ गई कि जी हज़ारों की तादाद में लोग अपने घरों से अपना सामान वग़ैरह उठा के मुसलसल निकल रहे हैं और कहीं पर उनके लिए टेंट्स लगा दिए गए हैं, कहीं पर उनको सरकारी स्कूल और कॉलेज के बिल्डिंग जो हैं उनमें जगह दी जा रही है। तो बाकायदा एक फुल फ्लेज ऑपरेशन की तैयारी है। तो इससे हम शुरू कर देते हैं। आप ये बता दें कि ये किस तरह हुआ? कि बताया तो ये जा रहा था कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन का कोई प्लान नहीं है, और हम देखते हैं कि फ़ौरन ये चीज़ें शुरू हो गई। फैज़ साहब, जिस तरह ये गुज़श्ता 22-23 साल से वॉर ऑन टेरर में होता रहा है, बिल्कुल उसी तरह हुआ है। इसमें कोई ऐसी नई अचंभे की कोई बात नहीं है, ना हैरानी की कि हम इसको समझे ना कि ये क्या तरीक़ेकार है। पहले भी ये होता रहा है कि जब भी मिलिटेंट्स को पुश बैक किया गया या अफ़गानिस्तान की तरफ धकेला गया, ख़त्म नहीं किया गया और ना ख़त्म करना कभी मकसद रहा है, तो फ़ौरन एक आर्गूमेंट उठा कि अब इनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। तो अब अगर आप एक दफ़ा कह रहे हैं कि हमने जो मिलिटेंट्स हैं, दहशतगर्दों का कला कमा कर दिया है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, तो उसके बाद मुज़ाकरात का क्या तुक बनता है? लेकिन उसके बाद आपने देखा उनके साथ एग्रीमेंट्स भी होते रहे हैं, उनके साथ जो है ना, उनमें पैसे भी बाँटे जाते रहे, उनको गुट तालिबान भी कहा जाता रहा।
لیکن ایک چیز جو نہیں رکی اس پورے 22-23 سال میں، وہ لوگوں کا انخلا تھا. لوگوں کی نقل مکانیوں سے لے کر ان کو ٹینٹ ولیجز تک میں آباد کرنا کبھی نہیں رکا. اور یہ پورا جو جیو اسٹریٹجک ایک ڈیزائن ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس پہ حیران ہوں. یہ حیرانی ضرور ہے کہ دن بدن وقت کم ہوتا جا رہا ہے. مثال، پہلے اگر کسی کو 10 دن ملتے تھے کہ گاؤں خالی کرو، اب اس کو بتایا بھی نہیں جا رہا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ آپریشن تو ہے ہی نہیں. حالانکہ ایسے بھی میں خود جرنلزم کرتا رہا ہوں، رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، کچھ جگہوں پہ 3 گھنٹے میں دے دیے جاتے تھے. اس میں بھی لوگ اس پہ تھے کہ کم از کم کچھ سامان، کوئی چپل اٹھا لیتے، کوئی جو ہے نا صندوق. ابھی تو یہ ٹائم تو چھوڑیں، ابھی آپ نے دیکھا ہے خیبر پختونخوا کا جو اسپوکس مین ہے بیرسٹر سیف صاحب، اس نے باقاعدہ کہا کہ جو ہے نا بہت کم جگہوں پہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، محمود کے کچھ علاقے ہیں، اور جو نکل سکتے ہیں وہ نکل لیں، ادروائز ان کے لیے کوئی اتنا وہ نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دے آر ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی پچھلے کا تسلسل ہے، ہو رہا ہے. اور اب مزید ٹینٹ ولیجز بنیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پیٹرن ہے یہ صرف انٹینسیفائی ہوگا. جس طرح غزہ میں 70-80 اور 90 ہزار لوگ مارے گئے اور وہاں ایک کنسنٹریشن کیمپ بنایا جا رہا ہے، اور اس کو بھی کنٹرول جو ہے نا اسرائیل کے فوجی کریں گے. اسی طریقے سے دیکھیں، یہ ایک اسٹیبلشڈ ہو چکا ہے، ایک طریقہ کار اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ اس طرح کے ٹینٹ ویلیجز پر، اس طرح کے کنسنٹریشن کیمپس پر، اس طرح کی بے دخلیوں پر ابھی آپ کو گلوبل میڈیا میں کوئی آواز دکھتی نظر نہیں آتی. بلکہ ایک ایسا ٹرینڈ کہ جس پہ ملک کے اندر بھی آپ کو وہ لوگ جو اسرائیل پہ تو آواز اٹھاتے ہیں یا غزہ پہ، وہ پشتونوں پہ آواز نہیں اٹھائیں گے. تو بہرحال یہ ایک المیہ ہے، لیکن سیڈ المیہ ہے، یہ ہو رہا ہے. عرفان، میں آج بھی جب اخبار دیکھ رہا تھا تو ایک ڈیمورلائزنگ پکچر یہ بنتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، کل ہمارے صوبے کے گورنر صاحب کریم کنڈی وہ دیر گئے تھے، اور وہاں پر کسی فنکشن سے انہوں نے خطاب کیا، اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ جی پی ٹی آئی نے اس صوبے کو طالبان کے حوالے کر دیا ہے. اب دیکھیں، یہ ہیڈ لائن ہے خبر کی، وہ تقریر میں. اب دیکھیں، ایک گورنر مثال کے طور پر جب یہ بات کرتا ہے کہ جی صوبے کو طالبان کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو اس میں میرے اور آپ کے لیے جو ہے یعنی کسی کنفرمیشن کی پھر ضرورت نہیں ہوتی کہ. اور دیکھیں، گورنر بہت رسپانسبل ایک پوزیشن ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو اگر گورنر کی بات بالکل ٹھیک ہے اور اس کو طالبان کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو پھر سوال یہ آ جاتا ہے کہ جی پھر صوبے کے ایک کونے میں آپریشن کیوں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر گورنر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے صوبے کو طالبان کے حوالے کر دیا، تو پھر پی ٹی آئی کے خلاف کیا ریاست کے طور پر کوئی ایکشن اس حوالے سے؟ ایک سوال میرا آپ سے یہ بنتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ ساری باتیں جب ہو رہی ہیں، یعنی گورنر نے کہہ دیا کہ صوبہ طالبان کے حوالے کر دی گئی، دوسری خبر یہ آ رہی ہے، اور یہ بھی کنفرم یعنی ایک سورس کہہ رہا ہے، میرے خیال میں گورنر نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہمارا جو چیف منسٹر ہے علی امین گنڈاپور صاحب، وہ طالبان کو ریگولر بتا دیتا ہے. تو دیکھیں، بطور کامن سٹیزن اگر ہم یہ خبر پڑھتے ہیں کہ جی گورنر کہتا ہے کہ جی یہ ان کے حوالے، پھر یہ خبر آ جاتی ہے کہ چیف منسٹر وہ بتا دیتا ہے، تو پھر ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ ریاست کدھر ہے، حکومت کدھر ہے. کیونکہ ایسے حالات میں تو لوگ ریاست کی طرف، حکومت کی طرف دیکھیں گے نا کہ وہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. تو جہاں پر چیف منسٹر بتا دے اور گورنر یہ کہہ دے کہ یہ صوبہ حوالے کر دیا گیا ہے، تو کیا اس سے عام لوگوں میں وہ بے چینی اور خوف پھیلے گا نہیں؟
نہیں، عام لوگوں میں بے چینی اور خوف کیا، ان کی تو زندگی داؤ پہ لگی ہے. یہ تو کم لفظ ہیں جو آپ استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ عام لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے، ہو کیا رہا ہے تو اپنی جگہ، لیکن ہو کیوں رہا ہے. دیکھیے، ایک چیز تو یہ بہت واضح ہے کہ آپ ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو سیاست اس خطے میں انگریزوں سے پہلے جو ہے نا مغل کرتے تھے، پھر انگریزوں نے، اور پھر اس کے بعد پوسٹ کلونیل ریاست میں اب ہمارے اہلکار، سرکاری اہلکار یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ گورنر اور چیف منسٹر جو ایک ہی صوبے کا ہوتا ہے، دیکھیں وہ دو مختلف سٹیٹمنٹس دیتا ہے. اور جب سے یہ گورنر اور چیف منسٹر ایک جو ہے نا ایک ہی جگہ کے اے اور بی ٹیمز ہیں یہ دونوں، لیکن سٹیٹمنٹ ان کے مختلف ہوتے ہیں. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو باقاعدہ سٹیٹمنٹ دیے جاتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس اتنا اختیار ہے کہ اپنے مرضی کے مطابق کوئی سٹیٹمنٹ دے سکیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے بھی ضروری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات غلط ہے تو پھر ان کو یہ جو ہے نا احساس نہیں ہوتا کہ ایک ہی حکومت کے دو حصے ہیں. مطلب گورنر کون ہوتا ہے؟ گورنر اگر صوبے کا جو ہے نا وہ ایک ٹیٹولر ساورن ہے، ایک اگرچہ اس کا وہ اختیار نہیں رہا 18 امینڈمنٹ کے بعد یا فاٹا کا جو انضمام ہوا، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ اس گورننس کا حصہ ہیں، آپ اس حکومت کا حصہ ہیں. آپ وہ چیز جو پبلک میں کرتے ہیں، آپ وہ اندر جو ہے نا سسٹم کے اندر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کریں. پھر آپ کی والی دوسری بات کہ اس وار آن ٹیرر پر تو لوگ اٹھائے جاتے ہیں اگر وہ بات کرتے ہیں. ہماری ریاست ویگو ڈالے لوگوں کے گھروں میں بیچتی ہے، ان کو اٹھائے تھے اگر آپ نے پیس امن کی بات کی. اب یہ لوگ اگر ایسی بات کرتے ہیں تو ان سے پوچھ گچھ کون کرے گا؟ لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ یہ بات ہے ہی نہیں. یہ ایک ڈیوائڈ اینڈ رول کا ایک چیز ہے. پیچھے سے جو سرکس لگایا ہے جن لوگوں نے، اگر وہ روزانہ کی بنیاد پر ایسے بات نہیں کریں گے ایک دوسرے سے، تو میں اور آپ ان کو پھر بڑا چڑھا کر اور اس کی بنیاد پر پوڈ کاسٹ اور اس کی بنیاد پر میڈیا کا پورا نیریٹو سٹرکچر کھڑا ہے، تو پھر لوگوں کو جو ہے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے کیسے لگایا جائے گا؟ ایشو یہ ہے فیض، میں آپ سے کہتا ہوں، ایشو یہ ہے کہ یہ علاقے دینے ہیں ریاست نے ان قوتوں کو جو ان علاقوں میں گریٹ گیمز اور نیو گریٹ گیمز کے ناموں سے مختلف جیو پولیٹیکل ڈیزائنز رکھتی ہیں. اب جو وسائل کی بنیاد پر جو لوگ آئیں گے، یعنی پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں کے وسائل ریفائن کر کے بیچیں گے یا کسی کو را میٹیریل کے طور پہ بیچیں گے، جس حیثیت سے بھی بیچیں گے. جو لوگ آئیں گے ان کو خریدنے کے لیے ان کے انٹرسٹ صرف نہیں ہوں گے وسائل میں، اس زمین پر بھی ان کا دعویٰ ہوگا. آپ یہ نہ بھولیں کہ 1898 میں 1898 میں اگر یاد ہو، کیوبا کالونی تھی اسپین کی، اور اس میں امریکہ کے تاجروں کے انویسٹمنٹ تھی. تو امریکن تاجروں نے باقاعدہ امریکہ میں یہ لابینگ کی کہ اسپین کی کالونی جو کیوبا ہے اس میں ہمارے انٹرسٹ کو خطرہ ہے. تو باقاعدہ امریکہ نے اس کالونی پہ حملہ کر دیا، اس پہ اسپین کے، اور واگزار کر دیا کالونی. ابھی یوکرین میں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھیں یوکرین کے وہ علاقے جو رشیا کے قریب ہیں اور جہاں رشین پاپولیشن ہے، وہاں رشین انویسٹرز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انویسٹمنٹ جو ہے نقصان میں ہے. تو انہوں نے رشیا سے ریکویسٹ کی اور پوری رشیا نے حملہ کیا. لیکن وہ تیل کے علاقے ہیں، تو اب رشیا کا کلیم ہے یوکرین کی ان زمینوں پر، ان جگہوں پہ. میں یہ کہہ رہا ہوں فیض کہ ان علاقوں میں صرف آپ کا کاپر نہیں بکے گا اور نہ آپ کا تیل بکے گا اور نہ آپ کا منرل بکے گا. ان علاقوں پہ جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوگی ان کا دعویٰ بھی ہوگا. اس بنیاد پر وہ آئیں گی بھی یہاں پر، اور اس بنیاد پر وہاں کی ریاستیں یہاں کلیم بھی رکھیں گی. تو پورا ایریا جیو پولیٹیکل ایک فالٹ لائن بنتا جا رہا ہے. ہاں عرفان، وہ میں آپ سے پھر اس کے بعد یہ سوال کروں گا کہ یہ بتا دیں کہ باجوڑ میں کس قسم کے منرلز ہیں، کیونکہ ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ہے کہ وہاں پر تیل ہے، گیس ہے یا کوئی اور منرلز ہیں. لیکن وہاں پر بہت زیادہ کنسنٹریشن ہو رہی ہے. لیکن
اس پر بات کریں گے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس پورے سینیریو کو میں جب بیرسٹر سیف کا سٹیٹمنٹ سنتا ہوں جو کہ صوبائی حکومت کا اسپوکس مین ہے ظاہراً، لیکن وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ صوبائی حکومت کا حصہ نہیں ہے. اس کا سٹیٹمنٹ جب ہم دیکھتے ہیں اور گورنر کا سٹیٹمنٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو گورنر دیکھیں وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا ریپریزنٹیٹیو کے طور پر ہے. اس میں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں، وہ جرنلزم میں اکثر ایک بات اخبار میں لکھی جاتی ہے نا کہ دیٹ انڈیویجول واز کنسپیکوس بائی دیئر ایبسینس. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے اٹ از کنسپیکوس بائی اٹس ایبسینس، کہ اس پورے فریم میں یعنی باجوڑ کے اندر ہزاروں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، وہاں پر آپریشن جاری ہے، لیکن اس پر گورنر جو ہے اس کا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، اسپوکس مین کا سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، لیکن صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی خبر نہیں، جیسے ان کو باہر رکھا گیا ہے سب سے، یا پی ٹی آئی حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ جی آپ جو کچھ بھی کریں وہ کر لیں، ہمیں صرف اور صرف جو ہے اپنے دفتر رکھنے دیں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کیونکہ حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی یہاں پر، صوبائی حکومت. دیکھیں ابھی تو باقاعدہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی، ابھی یہ جو پچھلا اسپیکر تھا ان کا کیسر صاحب جس کا سوابی سے تعلق ہے، وہ پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہے، اور میں اس کا ایک کلپ سن رہا تھا تو اس نے کہا ہمیں 2018 میں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. یعنی ان کو اس کا ادراک ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے، اور لوگوں کو اب پتہ چل رہا ہے کہ ان کا پورا انفراسٹرکچر پی ٹی آئی کا کس نے بنایا. اب دیکھیں جن لوگوں نے بنایا ہے پورا انفراسٹرکچر، جو ان کے پیچھے رہے ہیں اور جن پہ ابھی بھی ان کا ڈیپینڈنس ہے ان کی، تو ضروری بات ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ہمدردیاں ہوں گی وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گی. فرق صرف یہ ہے کہ جب ووٹ کی بات آئے گی، پاور کی بات آئے گی، اختیار کی بات آئے گی، تو وہ ان ٹرمز پہ اس کا ڈیسیجن کریں گے جن ٹرمز پہ پی ٹی آئی کو لایا گیا ہے. یعنی جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں اور ان کو لاتے ہیں انہی کے ووٹ پڑیں گے، وہ جو کہیں گے وہ کریں گے. لیکن جلسوں میں، میٹنگز میں اور دن کے وقت خاص کر، اور میڈیا کی باتوں میں بہت گلے شکوے بھی ہوں گے، باتیں بھی ہوں گی، عوام کو یہ ڈھارس بھی باندھی جائے گی کہ ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو ڈبل گیم پہلے ہوتا رہا تھا افغانستان میں، اب یہ ڈبل گیم ایک پولیٹیکل نیو نارمل بن گیا ہے. اور اس پولیٹیکل نیو نارمل میں اگر کوئی نہ سمجھی ہے تو وہ میرے اور آپ کے لیول پہ ہو سکتی ہے. جن لوگوں کے پاس اختیار اور اقتدار ہے، اور جو لوگ اختیار اور اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے آپس میں. یہ ضروری ہے اس وقت کہ جس طرح ڈالر کی اونرشپ امریکہ کے پاس ہے، اور ڈالر ایک کرنسی نہیں ہے، ایک کموڈٹی ہے، اسی طرح زمین، خاص کر اسٹریٹجک زمین جو پاکستان کی ہے، خاص کر دو صوبے جو ہیں، جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان، لیکن کانٹیکس ڈیفرنٹ ہے. میں خیبر پختونخوا کی کہوں گا. خیبر پختونخوا کی زمین کی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے. ڈالرائزیشن سے مراد میری یہ ہے کہ اونرشپ مارکیٹ کے پاس جائے گی، پالیٹکس کے پاس نہیں رہے گی. میں سٹیزن ہوں خیبر پختونخوا کا، ڈومیسائل میرا کوہاٹ کا ہے، لیکن میں حق نہیں رکھوں گا کہ میں اس پولیٹیکل اونرشپ کی بنیاد پر کوہاٹ کی زمین اور کوہاٹ کی اونرشپ کو لے لوں، یا کلچرل بنیادوں پر. تو یہ جو عرفان، دیکھ رہا ہوں میں کہ یہ صرف راستے نہیں بیچے جا رہے، جیو اسٹریٹجک کوریڈور نہیں بیچے جا رہے، صرف وسائل نہیں بیچے جا رہے، بلکہ اونرشپ منتقل ہو رہی ہے. اور خاص کر بارڈر پہ اگر آپ دیکھیں، بارڈرز بڑے ضروری ہیں. اس پہ آگے ہم بات کریں گے کہ تورخم بارڈر کی اونرشپ کس کے پاس جا رہی ہے. بالکل. عرفان، on a lighter note but at the same time on a serious note، کل سے سوشل میڈیا پر ایک خبر وائرل ہے، ابھی مین اسٹریم میڈیا میں نے نہیں دیکھا، کہ عمران خان صاحب کا جو بنی گالا والا وہ ہے محل ہے، اس کو حکومت جو ہے وہ آکشن کرنے جا رہی ہے. تو پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہا گیا ہے کہ جی آپ الرٹ رہیں کہ اس گھر کو جو ہے وہ آکشن نہ کیا جائے.
تو ویسے یہ سوشل میڈیا پر جب یہ خبر میں دیکھ رہا تھا، خصوصاً جو ہے وہ ٹویٹر پر اس کی ویڈیوز بھی چل رہی تھی، تو مجھے ذہن میں آیا کہ کاش پی ٹی آئی کی پارٹی اور پی ٹی آئی کے ورکر اتنے ایکٹیو ہوتے کہ جس وقت خیبر پختونخوا کو آکشن کیا جا رہا تھا، یعنی اس کو تو انہی کے ہاتھوں جو ہے وہ آکشن کر دیا گیا. یعنی مثال کے طور پر دیکھیں نا، پرسوں فیڈرل ایک منسٹر نے اسمبلی میں کہا کہ جی ہم ابھی امریکہ کو ریفائنڈ کاپر وہ مہنگے داموں بیچیں گے. اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم چین کو سپلائی کرتے تھے، لیکن چین والے جو ہے وہ سستا خریدتے تھے. ابھی ہم امریکہ کو، یہ کاپر کہاں پر ہے؟ اگین یہ کاپر پختونخوا میں ہے نا، اور یہ بلوچستان میں ہے. تو اگر صوبہ جو ہے اس کو آکشن کیا جاتا ہے تو یہ پارٹی جو ہے وہ اپنے ورکر کو یہ نہیں کہتے کہ جی آپ تیار رہیں. ایک گھر جس کو دیکھیں، جس کی زمین کو اللیگلی ایکوائر کیا گیا تھا، اور پھر اس وقت جو وہ اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، جس نے 2 لاکھ روپے پر عمران خان کے حوالے کر دی وہ زمین، ٹھیک ہے نا، اس کو کہا کہ آپ 2 لاکھ روپے جمع کر دیں تو بس آپ اس کے لیگل اونر بن گئے. اس کے آکشن کے لیے تو ریڈی رہتے ہیں، لیکن صوبہ جو ہے اس کو یعنی اوپن بیڈنگ بھی اس کی نہیں ہو رہی، ایسی اس کو دیتے ہیں. اس کے لیے کوئی ورکر کو انتباہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے ریڈی ہو جائیں کہ صوبے کو جو ہے آکشن نہ کیا جائے. فیض صاحب، آپ ہے نا کبھی کبھی سادگی والی باتیں کرتے ہیں. اب بنی گالہ جنہوں نے دیا تھا وہ اگر ان سے لے رہے ہیں اور آکشن کر رہے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے، یا پی ٹی آئی کو کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ دیکھو، بنی گالہ کی زمین سے لے کر شوکت خانم زمین تک پوری زمینیں عمران خان نے اپنے پیسوں سے تو نہیں خریدی تھی، حکومتوں نے دی تھی ان کو، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہوں. ان کی تو حکومتیں بھی جو ہے نا ریاستوں نے بنائی ہیں، 21 گریڈ کے افسروں نے بنائی ہیں، تو ان کو تو بہت کچھ ملا. اب میں ایک اور بات کہوں گا، مثال اب اسلام آباد میں ایک مسجد کے حوالے سے ہے کہ اس کو جو ہے نا انہوں نے منہدم کیا ہے. اب دیکھیں، اسلام آباد میں جتنی بھی آبادیوں پہ مسجدیں ہیں، سی ڈی اے کا زیادہ دعویٰ ہے کہ وہ اللیگل بنائی گئی ہیں. اب جب اللیگل بنائی گئی ہیں، وہ صرف مسجدیں نہیں ہیں، وہاں اتنے شادی گھر بنائے گئے ہیں، اتنی بلڈنگز بنائی گئی ہیں، سب اللیگل ہیں. تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ سب کچھ اللیگل بنایا جا رہا ہے؟ اب آپ خود دیکھیں کہ جو اللیگل کام ریاست کرے اور اس کے بنیاد پر اگر پی ٹی ایم کا بندہ اٹھ کھڑا ہو، یا میرے جیسا، یا باجوڑ سے یا وزیرستان سے امن کے لیے بات کرے، تو اس وقت وہ جلسہ کر لیتا ہے. لیکن جلسوں کے بعد چن چن کر جو ہے نا نصیر صاحب کی طرح اور اس طرح جو ہے نا علی وزیر کی طرح وہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور ان کی جو حمیت ہے یا ان کی جو سولیڈیرٹی ہے ان کو تہس نہس کیا جاتا ہے بڑے سکسیسفلی. لیکن آپ دیکھیں کہ جن جگہوں پہ انہی لوگوں کو مسجدیں انہوں نے اللیگل بنائی ہیں، شادی گھر اللیگل بنائے ہیں، بلڈنگز اللیگل بنائے ہیں، پیسے بانٹے گئے ہیں، کسی نے اس وقت اعتراض نہیں کیا. اب جب ان کو منہدم کرتے ہیں پبلک اسپیکٹیکلز کے لیے، تو پھر وہ دکھاتے ہیں ڈنڈے جو ہے نا فوج اس کے پیچھے، پولیس والوں کے پیچھے، پھر دکھاتے ہیں کہ جیسے یہ عوام امٹ پڑی ہے. جس طرح تم پی ٹی ایم کو پرسکرائب کر رہے ہو، جس طرح تم غریب لوگوں کو امن کے لیے اٹھاتے ہو، اسی طرح ان لوگوں کو بھی اٹھاؤ. جو غلط. عرفان، آپ نے یہ اللیگل قبضے کی بات کر دی نا، آج کل میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں ثنا علی میاں کی، اور آپ بھی جانتے ہیں ثنا علی میاں کو، بہت اچھی ریسرچر ہے. اس کی ایک کتاب ہے اور وہ لکھی گئی ہے افغان ریفیوجیز پر، اوور آل ریفیوجیز پر ہے، لیکن افغان. اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کل میں نے پڑھ لی، اور وہ کچھا گڑھے کے حوالے سے ہے جہاں پر افغان ریفیوجی کیمپ تھا. ابھی اس پر ایک بورڈ لگا ہے یہ کہ جی یہ منسٹری آف ڈیفینس کی پراپرٹی ہے. تو اس کتاب میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ کورٹ کے اندر یہ کیس چل رہا ہے کہ یہ ایک انڈیویجول ہے جس کی پراپرٹی ہے یہ، لیکن کہتے ہیں منسٹری آف ڈیفینس نے اس پر قبضہ اس بنیاد پر کیا ہے، اور دیکھیں اس میں ڈاکومنٹ وہ باقاعدہ اس نے کوٹ کیا ہے
کہ منسٹری آف ڈیفینس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجیوں نے اس زمین پر 2-3 راتیں گزاری تھیں. تو کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر یہ ہماری پراپرٹی ہے، یہ آپ کی نہیں. اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوجیوں نے یہاں پر 2-3 راتیں گزاری تھی اس زمین پر. تو اب اس کا فیصلہ جو ہے، کل میں اس لیے یہ شیئر کروں، کل میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا تو یہ بات مجھے بڑی وہ انٹرسٹنگ لگی، اس میں اس حوالے سے قبضے کی. عرفان، یہ دیکھیں ابھی بھی مثال ابھی سوشل میڈیا پہ مختلف کہ تہکال کی زمین اور کچا گھڑی کی زمین وغیرہ وغیرہ کو جو ہے نا سرکاری کیا جا رہا ہے، اور اس پہ جو ہے نا مزید تو دیکھیں کتنی جگہوں پہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں، ریاستی کے ادارے ہی بنا رہے ہیں. تو ان کا کس طریقے سے جو ہے نا وہ زمینیں اب اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ ریلوے کی زمین ساری ہتھیائی گئی ہے. یہ تو چھوڑیں، یہ تو ریاست کی زمینیں ہیں، ہمارے تو بارڈرز اب جو ہے نا ان کا وہ جینیٹکس چینج کیا جا رہا ہے. عرفان، تورخم بارڈر پہ جانے سے پہلے بس میں اپنا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، جس میں ریاست کی کوئی غلطی نہیں ہے. یعنی ہم بطور انسان، اور دیکھیں ہم جو کہتے ہیں نا کہ پشتون مہمان نواز ہیں اور پشتون غیرت والے ہیں، اس حوالے سے میں ایک بات کرتا ہوں کہ آج اخبار میں خبر ہے کہ باجوڑ سے جو لوگ گھروں سے نکل رہے ہیں بے سر و سامان، یا ان کے پاس جتنا بھی سامان ہے، تو وہ جو گاڑیاں ہائر کرتے ہیں نا، تو گاڑیوں نے اپنے جو فیئر ہے کرایہ وہ 100% بڑھا دیا. یعنی مثال کے طور پر اگر 4,000 روپے بنتے تھے تو وہ 20,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، اپنے ہی لوگوں کے مزری کو، یعنی بزنس پرسپیکٹو سے بوننزا کے طور پر اس کو وہ کیش کرنا. میں پھر یہ دیکھ کے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ پھر ہم آگے سے کہتے ہیں کہ جی پشتون جو ہے ان میں پشتون ولی ہے، پشتون بڑے مہمان نواز ہیں. اور یہ دیکھیں، اور یہ گاڑیوں والے جو ہے یہ کسی اور صوبے سے آئے ہوئے نہیں ہیں، یہ لوکل گاڑیاں ہیں، لیکن انہوں نے، اور اس طرح جو ہے وہ گھروں کے کرائے جو ہے انہوں نے بڑھا دیے. تو دیکھیں اپنے ہی لوگوں کے مزری کو اس طریقے سے جو ہے وہ کیش کرنا. ایک میں یہ بتانا چاہتا تھا، دوسری یہ کہ میں اس میں خبر پڑھ رہا تھا کہ یہاں پر یہ دوسری بات اپنے پاس رکھ لیں. ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم سب ذمہ دار ہیں. یہ جو ہمارے ساتھ آج کل جو ہو رہا ہے، میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ صرف کرایوں کی بات نہیں ہے اور نہ ٹرک تک محدود بات ہے. آپ کو یاد ہے 1980 میں جب افغانستان میں یہ سارا جنگ کا جو ڈرامہ رچایا گیا، اور جماعت اسلامی سے لے کر کہاں کی ریاستیں امریکہ اور اسرائیل کے پشت پر سوویت یونین کی ڈیفیٹ کے لیے افغانستان کو انہوں نے وار سٹیج ڈکلیئر کیا. کتنے لوگ، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں تو نہیں، لیکن 3.3 ملین سے 5 ملین کے قریب جو لوگ آئے، اور ان لوگوں کو اس وقت بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ وقت ہم پہ بھی آنے والا ہے. دیکھیں پھر 2001 کے بعد پوری قبائلی علاقوں کے لوگوں کے ساتھ یہی حشر ہوا جو اس سے پہلے افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہوا تھا. ہم نے اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا. سوات تک بات پہنچی، ہم نے اس سے بھی کچھ نہیں سیکھا. آج بھی اگر پشاور کا آدمی باجوڑ کے پشتون پہ کھڑا نہیں ہوتا، یا سوات کا پشتون وزیرستان کے پشتون پہ کھڑا نہیں ہوتا، یا ایک انسان دوسرے پہ کھڑا نہیں ہوتا ان پالیسیز کے اگینسٹ، تو میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں اس چیز میں، بحیثیت قوم، بحیثیت انسان، اور بحیثیت اس ملک کے شہریوں کے، کہ کچھ لوگ اٹھ کر اپنے مفادات کے استعمال کے لیے لوگوں کو تہس نہس کر لیتے ہیں، ان کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں. پھر یہ زمین بھی وہ اس جوگا نہیں سمجھتے کہ یہاں پر کوئی انویسٹمنٹ کریں، یہاں پہ آباد ہو جائیں، بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد اس ملک سے بھاگتے ہیں. آپ نے اس سے پہلے چیف جسٹس کی مثال دی
क्या साकिब निसार यहाँ रहता है? आपका कौन सा चीफ जस्टिस जो है वो यहाँ पर आम लोगों के साथ रह सकता है? या उसने मुल्क छोड़ा है या फिर वो कैंटोनमेंट जैसी जगहों पे रहते हैं। इसी तरीके से आपके सारे सरकारी अफसर, अभी जो ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आपने पढ़ा, ये वही लोग हैं जो 8,000 या 9,000 जो ब्यूरोक्रेसी है जिन्होंने बाहर जायदादें खरीदी हैं, ये वही लोग हैं जो वार ऑन टेरर चलाते रहे हैं और चला रहे हैं, लेकिन इस मुल्क में रहना पसंद नहीं करेंगे, न अपने बच्चों के मुस्तकबिल को इस मुल्क में महफूज समझते हैं। तो ये पूरा जो कारोबार चल रहा है जिसमें मैं और आप भी जिम्मेदार हैं, इसकी इकोनॉमी के पीछे जो मुहारिकात हैं उसमें कोई भी ऐसा अनसर नहीं है कि उसमें यहाँ के लोगों का, यहाँ की रियासत का या यहाँ के इदारों का कोई फायदा हो। इंडिविजुअल चला रहे हैं पूरे निज़ाम को, जो है ना अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर यहाँ से निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको जब तक हम समझेंगे नहीं, हम ये समझेंगे कि अफगानी इसके पीछे है, ये कबायली इसके पीछे है, ये स्वात का बंदा इसके पीछे है, ये डिवाइड एंड रूल चलता रहेगा। इरफान, अभी हम चलते हैं कल के अखबार में शुरू में मैंने कहा था डॉन में एक बहुत अच्छी खबर छपी है और हमारे दोस्त हैं इब्राहिम शिनवारी, ये उसकी खबर है। और ख़बर ये है कि NLC जो नेशनल लॉजिस्टिक सेल है, जो कि आर्म्ड फोर्सेस जो है उनका ट्रांसपोर्ट इदारा आप कह दें वो है, उन्होंने तुरखम बॉर्डर पर जो कस्टम क्लियरेंस हैं उनके सर्विसेज को टेक ओवर कर लिया, ठीक है ना। अब इसमें और अनअनाउंस ये हो रहा है, उसको टेक ओवर किया। अब इसके देखें कंसिक्वेंसेस क्या हैं। एक तो ये है कि ये कस्टम क्लियरेंस एजेंट्स जो हैं ये प्राइवेट वहाँ पर यानी लाइसेंस बाकायदा एंटिटीज़ होती हैं, लेकिन ये कोई सरकारी नहीं होते और ये उनका कारोबार है, और बल्कि ये कहूँगा कि ये सोर्स ऑफ इनकम उनका होता है। तो कहते हैं कि इन वन गो 5,000 लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए इससे कि जी NLC अब कस्टम क्लियरेंस जो है वो करेंगे। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी। अब देखें ना, अभी वैसे वो कहेंगे कि जी ये तो ओपन कंपटीशन है, लेकिन ओपन कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड भी अवेलेबल हो। तो इस खबर के अंदर है कि NLC ने कराची के अंदर अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के ज़रिए जो मर्चेंडाइज़ वो आता है पाकिस्तान में, उनके ट्रेडर से बात की है कि जी आपका माल हम कराची से उठा के तुरखम के उस तरफ या चमन या किस बॉर्डर से उधर ले जाएंगे। तो गोया देखें प्राइवेट जो वो है ट्रेडर्स कहें, ट्रांसपोर्टर्स कहें, उनको सामने से हटाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि तुरखम के बॉर्डर पर इस खबर में ये है कि ये देखा गया कि NLC वाले जब किसी गाड़ी की क्लियरेंस कर देते हैं तो वो गाड़ी विद इन नो टाइम बड़ी आसानी से तुरखम क्रॉस करके अफ़गानिस्तान में दाखिल हो जाती है, जो कि वो गाड़ियाँ कि जिनकी कस्टम क्लियरेंस प्राइवेट लोग करते हैं तो वो घंटों क्या कहते हैं कि दिनों तक उनको इंतज़ार करना पड़ता है कि वो अफ़गानिस्तान में क्रॉस ओवर किया जाए। तो देखें ये इतना छोटा सा एक कारोबार, उसको भी NLC ने टेक ओवर किया। तो मुझे इरफान ग़ुलाम बिलोर साहब की एक बात याद आ गई। ग़ुलाम बिलोर साहब जब रेलवे के मिनिस्टर थे वफाकी हुकूमत में, वो साल अभी मुझे याद नहीं, तो उनका एक इंटरव्यू था। तो उस इंटरव्यू में उसे यही सवाल पूछा गया कि जी पाकिस्तान रेलवेज़ हमेशा खसारा करता है, ये क्यों? तो उसने आगे से कहा कि जी कोई भी रेलवे सर्विस जो है वो सवारियों से इतने पैसे जो है वो नहीं कमा सकते कि वो आपको प्रॉफिट दे दे। कहते हैं कि रेलवेज़ जो है उनका जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम होता है तो वो है गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन। तो उसने कहा कि जब NLC ये लोग इस्टेब्लिश कर रहे थे आर्म्ड फोर्सेस वाले, तो कहते हैं कि हमने इस पर ये एतराज़ किया कि जी ये रेलवे से एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम आप ले लेंगे। तो कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त ये वादा किया कि जी NLC की गाड़ियाँ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के गुड्स को ट्रांसपोर्ट
کرے گا یا کرے گی NLC، لیکن وہ کہتے ہیں جب مارکیٹ میں آ گئے تو انہوں نے ریلوے سے بھی وہ بزنس لے لیا، اور اس نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ریلوے مسلسل خسارے میں جا رہا ہے، کہ سارا بزنس جو ہے وہ NLC نے اٹھا لیا۔ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے عرفان کہ ملک کے اندر ایک الگ ملک کی بات تو ہم کر رہے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ ملک یعنی نیشنل اکانومی سے اوپر ایک اور اکانومی ہے، تو نیشنل اکانومی ڈکلائن پہ ہے، لیکن اس کے اوپر جو دوسری اکانومی ہے وہ اکانومی مسلسل گرو کر رہی ہے۔ تو اب پتہ نہیں اس سسٹم کو کیا نام ہم دیں گے۔ اس ملک کو پھر بیچنا پڑے گا اسی اکانومی کو کہ جو گرو کر رہی ہے۔ دیکھیں آپ نے کہا فیض صاحب کہ یہ چھوٹا سا جو ہے نا بزنس ہے ایجنٹس کا، کسٹم ایجنٹس کا، دیکھیں یہ چھوٹا بزنس، میں حیران ہوں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک تورخم جو چیک پوائنٹ ہے اس پہ ایک تخمینہ ہے کہ 50,000 سے 75,000 لوگوں کا کاروبار اس سے منسلک ہے۔ یہ صرف کسٹم ایجنٹس کی بات تو نہیں ہے، عرفان منسلک اس میں تھا، مزدور، عرفان منسلک تھا، ان کو تو بے روزگار میں بنا یہی دیا کہہ گیا رہا ہے۔ ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب یہ اوپن ہوتے ہیں یا جب یہ فل بلوم میں ہوتے ہیں تو یہ 50 سے 75,000 لوگوں کے لیے ایک وسیلہ ہے روزگار کا، لیکن 50 اور 75 کی بھی بات نہیں ہے۔ اس کو ماضی میں سلک روٹ کہا جاتا تھا۔ یہ باجوڑ تک یہ راستے جو تھے 350 سے لے کر 400 کے قریب راستے تھے تاریخی طور پر، یہی سب سے بڑا ذریعہ تھا اس علاقے کے کاروبار کا، اور صرف علاقہ نہیں، افغانستان پل رہا تھا اس پہ۔ یہاں پر سارے پشتون قبائل جو تھے، مثال افریدی قبیلہ دیکھیں، وہ باقاعدہ بدرگاہ بناتے تھے، یعنی قافلوں کو جو ہے نا وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتے تھے، پورے قبائل آباد تھے اس پہ، ٹھیک ہے انسیکیورٹی بھی تھی، کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پوٹینشل کے لحاظ سے یہ جو کوریڈورز ہیں، یہ جو راستے ہیں، یہ ملکوں کو پال سکتے ہیں، صوبے تو چھوڑیں، پھر یہ آج ایک صوبہ یا دو صوبوں کو کیسے نہیں پال سکتے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا؟ اس لیے کہ یہ جن چیزوں کو آپ ایک پوائنٹ کہہ دیتے ہیں، یہ ایک پوائنٹ نہیں ہے، 16 کے قریب راستے ہیں، ان سب پہ قبضہ ہوا ہے۔ ایک پوائنٹ کے بعد دوسرا پوائنٹ ہوگا، جس طرح NLC کی آپ نے بات کی، اس پوائنٹ پہ جو تورخم چیک پوائنٹ ہے، اس کی ملکیت لے لی جائے گی، اس پہ پورا ٹرمینل بنائے جائیں گے، اس پہ ایجنٹس ہٹائے جائیں گے، پھر یہی ماڈل جو ہے نا انگور رڈا تک پھیل جائے گا، پھر یہ جو ہے نا آگے جا کر چمن تک پھیل جائے گا، پورا یہی ماڈل ہوگا پھر۔ عرفان، تو یہ راستے آپ سے جائیں گے، یہ بارڈر کا کنٹرول آپ سے جائے گا، اس کے قریب کاروبار آپ سے جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سلسلہ شروع ہوگا، پورا کمیونیکیشن آپ کے ہاتھ سے جائے گا۔ تو یہ چھوٹا کاروبار نہیں ہے جس کو آپ نے چھوٹا کہا۔ نہیں چھوٹا، میں نے یہ کہا کہ جو کسٹم کلیئرنس والے ہیں کہتے ہیں کہ 5,000 لوگ اس سے منسلک ہیں جن کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ لیکن میں ایک اور بات وہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی موجودہ صورتحال کیا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے دیکھیں ایک مین لینڈ پاکستان کے ایک جرنلسٹ نے ٹویٹر پر لکھا تھا کہ جی وہ افغانستان سے پاکستان بذریعہ روڈ جو ہے وہ آ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میرے جو ہے وہ امیگریشن کے ڈاکومنٹس وہ NLC والے چیک کر رہے تھے۔ تو اس نے یہ سوال پوچھا کہ یہ امیگریشن کا کام ہے کہ یہ NLC کا کام ہے۔ اب دیکھیں نا، میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے فوج ہی کا کوئی ادارہ وہ کام کرے، لیکن اب دیکھیں ٹرکوں کا ادارہ وہ امیگریشن کا کام کرے، یعنی لوگوں کے جو ہے پاسپورٹ اور ویزوں کو چیک کرنا۔ دوسری عرفان، میں اس خبر سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو کہ بڑے ریویلنگ ہیں میرے لیے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ NLC recently started approaching major exporters for utilizing their goods clearance services at the newly established border terminal while assuring them of a smooth and prompt clearance process, though at the cost of sidelining local customs clearance agents. یعنی یہ خبر کہتا ہے کہ جی کراچی کے اندر ان کو کہا گیا ہے کہ جی آپ ہمارے NLC نے کہا کہ ہمارے کلیئرنس سروسز آپ اویل کر دیں تو اسموتھ اور پرامپٹ ایک پروسیس ہوگا۔ یعنی یہ جب کسی گاڑی کو کلیئر کریں گے تو اس کو آگے سے کوئی نہیں رکیں گے۔
آگے لکھتے ہیں اخبار. Though the new terminal was not yet formally inaugurated, وہاں پر ایک ٹرمینل NLC بنایا ہے, اس کی ابھی اناگریشن بھی نہیں ہوئی ہے. NLC acquired good clearance licenses from Karachi and imperceptibly started clearance of export-related goods at the terminal. اس کی فارمل اناگریشن نہیں ہوئی ہے, لیکن NLC نے لائسنس بھی خرید لیا ہے اور اس ٹرمینل کا انہوں نے باقاعدہ استعمال بھی کیا ہے. آگے لکھتے ہیں initially NLC had 1 or 2 licenses with most of the goods clearance conducted through local clearing agents. But now it has acquired more customs clearance licenses and has started taking over the entire process gradually. Okay? تو آپ نے ابھی جو ایک بات کی نا بارڈر کو ٹیک اوور کرنا, تو میرے خیال میں ابھی ٹیک اوور میں باقی کیا رہ گیا ہے کہ وہ کریں گے اب تو. لیکن عرفان میرے ذہن میں نہیں فیض ایک منٹ ابھی تو آپ نے بات کی, دیکھیں بہت کچھ رہ گیا ہے فیض صاحب. مجھے ڈر ہے جو غزہ کا ماڈل ہمارے سامنے ہے اس کے بعد تو ہمیں بہت خوف آتا ہے ان ٹیک اوور سے. یہ ٹیک اوورز آج کل کی جو ہیں یہ بہت خطرناک ہیں. اس پہ ہر فریق اپنا اپنا حصہ اٹھائے گا. امریکہ اس ریجن سے اپنا حصہ اٹھا رہا ہے, اور جو ماڈل وہ اس ریجن میں لا رہا ہے منرلز کے ذریعے, جس کو ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے آئل پاکستان ہماری آئل, کہ پاکستان میں آئل کہاں, ابھی تو دریافت بھی نہیں ہوا, لیکن اس کے پیچھے جو اور حصہ بٹورنے کی چیزیں ہیں وہ جس کی بنیاد پہ یہاں آ رہے ہیں, یا ان کو وہ اڈے لیں گے, چاہے افغانستان میں لیں گے چاہے جو بھی لیں گے, لیکن اس کی بنیاد پہ جو ایک بڑا جیو پولیٹیکل گیم ہے جو اس میں رشیا انوالو, رشیا کے خلاف ہوگا نیٹو کے بہاف پر. نیٹو تو اس طرح ہے نہیں, لیکن وہی پرانا ماڈل تو ہے. اس طرح چائنا ہوگا اور ایران. تو اسرائیل اور امریکہ کا تو یہی ماڈل ہے اس ریجن کے لیے کہ کس طرح ان تین ممالک کو ہینڈل کیا جائے تاکہ جو جیوس پولیٹیکل آرڈر ہے گلوبل کا وہ ڈسٹرب نہ ہو پائے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے. دوسری طریقے پہ جب بین الاقوامی لیول پہ یہ ماڈل سامنے آتے ہیں تو جو نیچے استعمار ہے ریاستوں کے لیولز پر, ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اوپر والے جو اپنا حصہ لے رہے ہیں تو اس کے نیچے ہم اپنا حصہ لوگ ریجنل جیو پالیٹکس میں کیسے کریں. تو ان راستوں کا جو بندر بانٹ یا ان ممالک کا جو بندر بانٹ ہے, مثال طالبان نے اپنا حصہ لے لیا. یعنی طالبان جو تھے وہ کون تھے, وہ کوئی پولیٹیکل لوگ تھوڑی تھے. وہ تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ راستوں پر مجاہدین لوٹتے تھے اور انہوں نے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مجاہدین کو شٹ اپ کال دے دی اور ان کو ختم کیا اور پھر ایک امن لائے. امن کے بعد کیا انہوں نے لوگوں کے حوالے کیا اقتدار, اس کے بعد تو انہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے پورا امریکہ سے. ابھی بھی امریکہ کی طرف سے یورپین یونین کی طرف سے ان کو پیسے آ رہے ہیں. تو کیا وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں یا اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ اگر اسلام کی خدمت کر رہے ہوتے تو خواتین کی تعلیم پہ پابندی نہ عائد کرتے. سب سے بڑا ظلم اسلام کے نام پہ لوگوں کے ساتھ یہی ہے, لیکن نہیں ہے. یہ وہ اس لارجر جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کا حصہ ہے جو امریکہ اس ریجن میں لایا ہے. اب اس کے نیچے طالب کو اپنا جگہ اپنی ملے گی جو پولیٹیکل طالبان کا گروپ ہے, لیکن ساتھ میں اور ریاستیں جنہوں نے امریکہ کی ہیلپ کی ہے یا کر رہے ہیں ان کو اپنا حصہ ملے گا. اب جو پشتون یا جو پاکستانی چیسٹ بیٹنگ کر رہا ہے کہ ٹرمپ ہم سے بڑا خوش ہے اور ہند انڈیا پہ برس رہا ہے, ان کو یہ پتہ چلے کہ آپ کے جو ہے نا پاؤں سے زمین سرک رہی ہے. تم چیسٹ بیٹنگ مت کرو, یہ تمہارے ہی سروں کے اوپر یہ سارے سودے ہو رہے ہیں. کم از کم ہندوستان میں اتنی غیرت ہے کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ اپنی زمین کا سودا اپنے ٹرمز پہ کریں گے, ٹرمپ کے ٹرمز پہ نہیں کریں گے, اسی لیے ان کی نہیں لگتی. آپ کے ممالک اور آپ کی ریاستیں تو آپ کے الٹ ٹرمز پہ باہر ملکوں کے ساتھ سودے کر رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاستوں کے لیول پر اور پھر صوبے کے لیول پر اب یہ جو باتیں کرنا میرا اور آپ کا کام ہے یا پی ٹی آئی کا کام ہے جس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے کہ وہ اسمبلی میں ان چیزوں کو لائیں, اور یہ جو زمینیں لی جا رہی ہیں یا یہ جو ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں یا یہ بارڈرز قبضے ہو رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کا کام ہے, میرا کام ہے. لیکن دیکھیں پوری سیاست اس پہ جاری ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے یا نہ کیا جائے, کب کیا جائے اور کب اس کے لیے مظاہرہ ہو. سارے پشتون اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, سارے پاکستانیوں کے سامنے عمران خان ایک ایشو ہے. عمران خان ایشو نہیں ہے, وہ گیس لائٹنگ ہے, وہ ٹرک کی بتی بن گیا ہے. اس کے پیچھے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں اور اس
پہ میں اور آپ اگر بات نہیں کریں گے، نہ صحافی بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ جو ہے نا آپ کی اسمبلی بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور نہ جن لوگوں کو ووٹ دیا ہے ہمیں اس کا احساس ہے کہ وہ لوگ اگر اپنی ذمہ داری نہیں پوری کر رہے تو ہم اپنے ووٹ کو پھر کہاں کریں، کہاں پول کریں؟ کیونکہ تیسری دفعہ ہے کہ پی ٹی آئی یہاں سے ووٹ لے رہی ہے لیکن لوگوں کے حقوق کا دفاع نہیں کر رہی، لوگوں کی جو وسائل ہیں ان کا دفاع نہیں کر رہی. اگر وہ اس میں ناکام ہوتی ہے تو یا تو استعفیٰ دے یا پھر جو ہے نا وہ پورا حق ادا کرے جو اسمبلی میں ان کی ذمہ داری ہے. عرفان، ویسے ہم پچھلے کئی پوڈ کاسٹ میں اس پر بات کر بھی چکے ہیں کہ جہاں پر آپ کے پاس ایک ینگ جنریشن ہو اور وہ میجارٹی میں ہو، اور یہ وہ جنریشن ہو کہ جو کہ نصاب کی وجہ سے اے پولیٹیکل ایمرج ہوئی ہو، یعنی جن کو سیاست کا، جن کو تاریخ کا کوئی شدھ بدھ نہیں ہوتا، تو ان کے چوائسیز پھر اسی طریقے سے بنتے ہیں. لیکن میں وہی، آپ میرے ساتھ اس پر ایگری کریں گے یا نہیں، کہ وہ والی پولیٹیکل پارٹیز کہ جو کلیم کرتی ہیں کہ ان کے بڑے ہسٹوریکل روٹس ہیں، تو انہوں نے اس ینگ جنریشن کو کیوں اگنور کیا تھا، یا وہ کیوں اپنی طرف ان کو اٹریکٹ نہیں کر سکے؟ عرفان، ہم مسلسل نہیں فیض، نہیں میں نہیں، یہاں آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ لارجر پولیٹیکل اسپیکٹرم کو اگنور کر رہے ہیں اور یہ پوری ذمہ داری آپ ان لوگوں پہ نہیں ڈال سکتے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سندھ میں زرداری اس وقت ہے نا، زرداری پہ اس ریاست نے کتنے الزام لگائے ہیں، یہاں تک کہ ڈاکومنٹریز ہیں کہ بے نظیر کو مارنے کے پیچھے مشرف نے کہا کہ زرداری ملوث ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن سندھ کی عوام جب کھڑی ہوتی ہے سندھی، تو اسی زرداری، اسی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں جو کبھی بے نظیر جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہوا کرتی تھی. انہوں نے کبھی زرداری کو ڈسون نہیں کیا. ابھی 6 کنال جو چولستان کی باتیں ہو رہی تھی وہاں پر زرداری خاموش رہا اور سندھ میں بڑا واویلا اٹھا. نیشنلسٹ اٹھے، انہوں نے زرداری کو پس پش ڈالا اور ریاست کے ساتھ خود جو مظاہرے کیے، ریاست کو باور کرایا کہ یہ صرف زرداری نہیں کرے گا ہمارا سودا، اگر تم زرداری کو راضی بھی کر لو تو ہم ہیں. لیکن وہ کبھی بھی زرداری کو چھوڑیں گے نہیں، اور نہ پیپلز پارٹی کو. زرداری سے مراد میری پیپلز پارٹی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کچھ جگہوں پر پیپلز پارٹی نہیں کر سکے گی ان کے حقوق کا دفاع، وہاں پہ ہماری قومیت کرے گی. یہ پشتونوں کو کب سیکھنا پڑے گا، بلوچوں سے اور جو ہے نا سندھیوں سے، کہ ہر جگہ آپ جو ہے نا قوم پرست پارٹیوں سے وہ توقع نہ رکھیں. پھر کچھ جگہوں پہ تمہیں اٹھنا پڑے گا، کچھ جگہوں پہ تمہاری پارٹی. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ اگر ابھی عوامی نیشنل پارٹی یہاں پر ہوتی، وہ چھوڑیں، اگر شیرپاؤ صاحب بھی ہوتے تو یہ حال پشتونوں کا اس وقت یہ نہ ہوتا جو اس وقت پی ٹی آئی کے اس میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اقتدار اٹک کے اس پار ہے، اقتدار بنی گالا میں ہے. عمران خان صاحب کو کیا پتا کہ خیبر پختونخوا کی سیاست کیا ہے؟ وہ تو کچھ اور طریقوں سے، وہ تو جو ہے نا امہ کی سیاست لڑ رہے ہیں، وہ تو جماعت اسلامی کی سیاست لڑ رہے ہیں، وہ کسی قوم کی سیاست نہیں لڑ رہے. قوم، میں پازیٹیو سینس میں کہہ رہا ہوں، یہاں پر ایک قوم تباہ ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہماری جو ہے نا نسلیں چینج ہو رہی ہیں. اس بنیاد پر اگر عمران خان کو ووٹ ڈالا گیا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کرے. عرفان، دیکھیں آپ بہت سیریس ہو گئے، تو میں تھوڑا سا اس میں وہ کیا کہتے ہیں، اگین آن اے لائٹر نوٹ ایڈ کر دوں گا. سوشل میڈیا پر ایک کامبو پکچر چل رہا ہوتا ہے نا، کہ جی پچھلے دنوں لاہور میں الیکٹرک بسز جو ہے ان کو ٹیسٹ کر دیا گیا کہ لاہور کی سڑکوں پر جو ہے یہ، اور وہ لاہور، گجرانوالہ اور فیصل آباد کہتے ہیں کہ ان 3 جگہوں پر ہوگا. تو کامبو پکچر یہ ہے کہ اس بس کی پکچر ہے کہ جی یہ پنجاب ہے، اور ہماری جو ہے وہ پختونخوا کی تصویر ہے. تو اس میں یہاں پر ہمارے پختونخوا میں ایک یوتیا کاریگر ہے، اس نے نئے چپل بنائے ہیں، قیدی 804 اس پر لکھا گیا ہے. تو کہتے ہیں ہماری پروڈکشن یہ ہے، ہمارا کارنامہ یہ ہے، اور وہاں پر پنجاب کے اندر کارنامہ. اب اس چیز کو دیکھیں، میں جب اس قسم کی حرکتوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یار اب اس کے اوپر بھی اٹھ کے ہم کہتے ہیں کہ جی پشتون جو ہے وہ سیاسی طور پر بہت بڑا شعور رکھنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ. عرفان،
میرے خیال میں پوڈ کاسٹ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، یہاں پر صلاح کی طرف سے اشارہ ہے، تو اجازت لے لیں گے ہم اپنے ویورز سے۔ جی ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔